अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। मियां दाऊद एडवोकेट साहब को निकलना पड़ा एक शो से। डॉन न्यूज़ का ये शो था। मियां दाऊद एडवोकेट के साथ हुआ क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। मियां दाऊद एडवोकेट का जब नाम आता है तो लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई एक ऐसा वकील जो कि इंतहाई लुच्चर तरीन ज़बान इस्तेमाल करता है, एक ऐसा वकील कि जिसका शोबा तो वकालत है, लेकिन सोशल मीडिया पर बैठकर वो क्या बातें करता है। और उसके अलावा जब उनके नज़रियात के मुताबिक अगर फ़ैसला ना आए तो वो जजेस के बारे में क्या ज़बान इस्तेमाल करता है और वो ज़बान क्या काबिल कबूल है या नहीं है। तो मियां दाऊद एडवोकेट साहब पर काफ़ी सवालात उठते हैं। एक शो था डॉन न्यूज़ का, खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा साहिबा। तो उस शो में हमने ये देखा कि मियां दाऊद एडवोकेट साहब बैठे हुए थे और उसके अलावा तर्जुमान तहरीक इंसाफ हैं शोएब शाहीन साहब, वो बैठे हुए थे। तो शो में बात चल रही थी क्योंकि कल का फ़ैसला इंतहाई अहम तरीन फ़ैसला था मखसूस नशिस्तों का। 13 जनवरी 2024 के बाद अब तक का आने वाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, बल्कि मुल्क भर का अगर बड़ा फ़ैसला कहा जाए 13 जनवरी के बाद, तो यही वो फ़ैसला था कि जिसके बारे में बात की गई। और मियां दाऊद चूँकि एक वकील हैं और उनको बुलाया गया, उनकी राय, उनका नज़रिया और जिस नज़रिए के साथ वो खड़े थे, और मियां दाऊद एडवोकेट साहब को बात करने दी गई। उन्होंने बात की, लेकिन वो जज साहिबान के ख़िलाफ़ पता नहीं क्या बात कर रहे थे। तो ऐसे में नादिया साहिबा ने कहा कि अगर आप यही करते रहेंगे, यानी जज साहिबान के ख़िलाफ़ ऐसी ज़बान या नामुनासिब ज़बान आप इस्तेमाल करेंगे, तो मेरे पास आखिरी ऑप्शन ये होगा कि मैं आपका माइक बंद करवा दूँ। उसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। सो मियां दाऊद साहब ने जो भी IFB निकाला और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूं, अगर आपने ऐसे करना है सो ठीक है, आप चलाएं, मैं जा रहा हूं। और उस पर जो शोएब शाहीन साहब थे, उन्होंने फ़ौरन ही नादिया साहिबा को ये कहा आप ज़रा रिलैक्स करें, कूल क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखें, ये मेरा शो है, मेरे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए जजेस के ख़िलाफ़ अगर ये ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, कल को अदालत मुझे बुला ले और मुझे ये कहे कि आपने इजाज़त कैसे दी। आपको याद होगा कि अभी जब फैसल वावड़ा साहब का मामला चल रहा था, तो फैसल वावड़ा साहब का मामला सिर्फ फैसल वावड़ा साहब तक महदूद नहीं था। उसमें ये भी था ना कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस TV चैनल्स ने चला कैसे ली, ये चल कैसे गई, तो ये भी था ना। और ज़ाहिर है काफ़ी ऐसे मौक़े आए हैं जब फैसल वावड़ा साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के शो में, आपको याद होगा, एक बूट लेकर आए थे। उसके बाद बड़ा लंबा सा बूट, तो उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब पर पाबंदी लग गई थी। तो नादिया साहिबा ने इसी ख़तरे को भांपकर, इसी ख़दशे के पेश नज़र ये किया कि उनका माइक बंद करवा दिया। जब माइक बंद करवा दिया तो उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। जब उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दी तो उनको नागवार गुज़रा। जब उनको नागवार गुज़रा तो उन्होंने अपने कान से IFB निकाली और कहा कि भाई मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन इस पर नादिया मिर्ज़ा साहिबा ने बड़ा ऐसा इजहार किया, उन्होंने कहा ख़तरा टल चुका, कम अज़ कम वो किसी बहुत बड़े ख़तरे से, यानी उन्होंने एक तासुर दिया कि अगर वो इस शो में पता नहीं क्या बात कर देते, उसके बाद क्या होता, तो ये बहुत ही गलत होता। सो उन्होंने कहा कि ये तो ज़रा मामला हो गया साइड पर। ये तमाम तर मामलात हैं। मियां दाऊद एडवोकेट साहब हैं कौन? अच्छा, मियां दाऊद साहब का जो आपको याद है कि एक वज़ीराबाद में हमला हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान ख़ान साहब पर, और उस हमले का एक मुलज़िम है जिसका नाम है नवीद। मियां दाऊद एडवोकेट साहब, देखें, एक सियासी रहनुमा पर हमला हुआ है, उसकी जान तक जा सकती थी और वहाँ पर वो ज़ख्मी हुआ। उसके अलावा उस पार्टी के दीगर रहनुमा ज़ख्मी हुए और हमले से कुछ लम्हे बाद उस शख्स ने जो एतराफ़ किया और ये कहा कि यानी उनको बाकायदा बज़ाहिर नज़र ऐसा आ रहा था उस वीडियो में कि कोई हिदायत दे रहा था कि ये बोलना है, ये बोलना है। तो उन्होंने कहा कि जलसे को मैंने देखा, रैली को मैंने देखा, अज़ान हो रही थी तो यहाँ पर गाने भी चल रहे थे, तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी के पेश नज़र मैंने
گولی چلا دی، اور پھر وہ بندہ جس نے عمران خان صاحب کی جان بچائی تھی، اور غالباً عمران خان صاحب پر ہی نشانہ انہوں نے سیدھا کیا تھا، اور باقاعدہ ان کے پستول کو مروڑ دے کر انہوں نے ان کا نشانہ ذرا چونکانے میں، یا پھر نشانہ چوک گیا، یہ بھی آپ کو ظاہر ماننا پڑے گا کہ اس ایک ٹویسٹ کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ اس کے بعد میاں داؤد صاحب یہ کہہ رہے ہیں، میاں داؤد صاحب ان کے بھی وکیل ہیں، آپ دیکھیں نوید کے، جس کا مقصد ایک سیاسی جماعت کے بہت بڑے سربراہ، یعنی کہ ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو مارنے کا جس نے ارادہ کیا تھا، اس کے وکیل ہیں میاں داؤد صاحب۔ اور اب میاں داؤد صاحب اور کیا کیا معاملات ہیں۔ ایک معاملہ اور بھی تھا، جب میاں داؤد صاحب، جب پاکستان تحریک انصاف کا بلے کا انتخابی نشان چھیننے کا معاملہ تھا، تو اس میں بھی یہ کہیں نہ کہیں سے آ گئے تھے، تو میاں داؤد صاحب وہ بھی ہیں۔ میاں داؤد صاحب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا کیس ریفرنس، تو میاں داؤد صاحب یہ والے ہیں میاں داؤد صاحب۔ اچھا دیکھیں ججز کا معاملہ ہے نا، کہ اگر آپ جو بھی مس کنڈکٹ کے الزامات لگاتے ہیں، مثال کے طور پر مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، میں ان کا کوئی وکیل نہیں ہوں، میں ان کا کوئی یعنی سپورٹر نہیں ہوں کہ میں بہت ہی بڑے انداز سے کہوں کہ مظاہر نقوی صاحب تو چھا گئے، مظاہر نقوی صاحب نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا، نہیں۔ لیکن مظاہر علی آپ دیکھیں نا کہ ایک سیاسی جماعت جس کو وہ ٹارگیٹ کرتے چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد یہاں تک کہ اس کے لیڈر پر جب حملہ ہوتا ہے، اس حملے کا جو ملزم ہے اس کے بھی اگر آپ وکیل بن جائیں، تو اس کے بعد پھر آپ یعنی گرے ہوتے ہیں تو آپ یہ حرکت کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب سوشل میڈیا پر جب آتے ہیں، انتہائی فضول ترین ایسے ٹویٹس آپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو شو سے نکلنا پڑا۔ اس کے بعد بھی آپ نے یہ کہا کہ یہ تو حال ہے۔ ڈان نیوز کے اینکر پرسن محترمہ نادیہ مرزا صاحبہ، پوچھنا تھا یہ پروگرام میں مہمانوں کو اینکروں کی ڈکٹیشن پر بلوانا بھی صحافت ہی ہوتا ہے؟ مہمانوں کو اینکروں کی ڈکٹیشن پر بلوانا بھی صحافت ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میاں داؤد صاحب ابھی کیا بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، آپ یہ دیکھیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منیر بیٹھے ہوئے ہیں، جسٹس منیروں کے ہوتے ہوئے آئین اور جمہوریت کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس منیر سے تشبیہ دے رہے ہیں ان 8 جج صاحبان کو جنہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں وہ ان کا حق ہے، ان کا رائٹ ہے، یہ حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا، یہ ان کو حق ملنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف ہو، پاکستان مسلم لیگ نواز ہو، یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، اگر ان کا کہیں بھی رائٹ بنتا ہے، اگر سپریم کورٹ آف پاکستان سے وہ فیصلہ آ جائے، تو میرا یہ خیال ہے اس کا حق انہیں ملنا چاہیے۔ تو میاں داؤد صاحب ابھی اور بھی جو انہوں نے گل کھلائے ہیں، باتیں کی ہیں، انہوں نے باقاعدہ چوڑیوں کے کافی بنڈلز کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کی ہیں، یعنی کچھ لکھا ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں فیصلے کے بعد قومی اسمبلی میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کو یہ چوڑیاں پہن لینی چاہیے۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ اگلے 7 سال جسٹس منیروں نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر، آنکھیں نکال کر، کان کاٹ کر اور بال مونڈ کر پاکستان میں گزارنے دینے ہیں۔ اگلے 7 سال نہ جانے کس تناظر میں، نہ جانے کس پیرائے میں یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اگلے 7 سال کی بات میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب یہ کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ اگلے 7 سال یعنی کہ جو چیف جسٹس صاحبان ہوں گے، آگے تو منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں، اس کے بعد باقی جو بھی جج صاحبان کی سیکوینس بنی وہ آئیں گے۔ اور میاں داؤد صاحب آپ دیکھیں نا، میاں داؤد صاحب وہ ہیں کہ جنہوں نے، آپ کو یاد ہے کہ جس انداز سے مختلف فیصلے جج صاحبان نے، جو 6 جج صاحبان نے خطوط لکھے اور یہ کہا کہ باقاعدہ طور پر ہماری نگرانی ہو رہی ہے، باقاعدہ طور پر اب کسی بھی عام آدمی کے گھر میں بھی اگر کیمرہ لگایا جائے اور ان کی مانیٹرنگ کی جائے، سرویلنس کی جائے، جاسوسی کی جائے، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ مجھے بتائیں، نہیں ہے نا ٹھیک۔ تو میاں داؤد صاحب جو بات کر رہے ہیں، اور ان 6 جج صاحبان، آپ دیکھیں ان 6 جج صاحبان کے لیے میاں داؤد صاحب کے یہ ریمارکس تھے، بلکہ ان کو ریمارکس کہنا بھی زیادتی ہوگا، کہ میں ان کے خلاف ریفرنس لاؤں گا، میں ان کے خلاف جاؤں گا عدالت۔ وہ 6 جج صاحبان کے جن کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب تک نے نوٹس لیا، جن سے کافی تحفظات تھے ان کے،
اس کے باوجود بھی میاں داؤد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو یہ کروں گا, میں تو ان کے خلاف ریفرنس لاؤں گا, یہ پتہ نہیں کیا کروں گا. تو دیکھیں جو 6 جج صاحبان جو بات کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ میاں داؤد صاحب کی آپ لینگویج دیکھیں, جس انداز سے یہ بات کرتے ہیں نا کہ جسٹس منیرو نے آپ کو کھا جانا ہے, جسٹس منیرو نے آپ کا بال وہ پتہ نہیں کیا کچھ کر دینا ہے, تو جب آپ پر آئی تو یہ تمام تر چیزیں. اب دیکھیں اس طرح تو اگر عدت والا کیس سپریم کورٹ میں چلے تو نظریہ ضرورت کے غلام ججز, اب نظریہ ضرورت ہے کہ آپ کو پتہ ہے جب پرویز مشرف صاحب کو یہ اجازت مل گئی تھی کہ وہ باوردی صدر بن سکتے ہیں, تو یہ تھا نظریہ ضرورت. باوردی صدر بننے کے یعنی ایک آرمی چیف باوردی صدر بن سکتا ہے, اس کو اس سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایک جماعت کے جس کی مخصوص نشستیں بنتی تھیں. اچھا بہت ہی ٹیکنیکل معاملات میں جائیں تو پاکستان تحریک انصاف کی ہو سکتا ہے مخصوص نشستیں نہ بنیں, بہت ہی ٹیکنیکل معاملات, یعنی کہ آپ نے یعنی سنی اتحاد کونسل نے ایک لسٹ جمع کروانی ہوتی ہے, اور وہ لسٹ مثال کے طور پر پرائیورٹی لسٹ ہوتی ہے, وہ نہیں جمع کروائی, اور وہ انتخابات سے پہلے تو کسی کو کخ پتہ نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کیا سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرے گی نہیں کرے گی, تو اس حساب سے تو نہیں بنتی. اور باقی جو دیگر پیرا ہیں ان کے مطابق عدالت نے یہ قرار دیا ہے, 8 جج صاحبان نے, 8 لیگل مائنڈز نے, پاکستان کے 8 بہتر دماغوں نے یہ فیصلہ دیا ہے, اور جو 5 جج صاحبان ان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ 5 بہترین دماغوں نے یہ فیصلہ نہیں دیا, کیونکہ اس فیصلے سے آپ اختلاف کریں اتفاق کریں, لیکن اس کے بعد جو آپ کا لب و لہجہ ہے, جو آپ کی زبان ہے, وہ تو یعنی گالیوں پر تو نہیں اترا جاتا نا, یہ بھی نہیں تانے دیے جاتے. نظریہ ضرورت تھا کہ آپ کو پتہ ہے. اور اس طرح تو اگر عدت والا کیس سپریم کورٹ میں چلے تو نظریہ ضرورت کے غلام ججز خاور مانیکا کو بشرا بی بی واپس کر دیں گے. یار یہ تو یعنی دیکھیں بہت ہی لچر ترین بات کی ہے انہوں نے, بہت ہی لچر ترین, بالکل ویسے جیسے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملی ہیں. اور اتنی کوئی نیچ بات کر سکتا ہے, اتنی کوئی گھٹیا بات کر سکتا ہے, اتنی کوئی شرمناک بات کر سکتا ہے, اتنی کوئی واہیات بات کر سکتا ہے, تو یہ جو محترم ہیں میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب یہ تو یہ بات کر رہے ہیں. اور یعنی ابھی وہ کئی مرتبہ یہ جملہ دہرا چکے ہیں. ابھی ان کا ایک اور ٹویٹ ہے کہ میرا تاثر غلط تھا سپریم کورٹ میں. اب دیکھیں نا وہ دن گئے, جب ان کا ایک ٹویٹ تھا, وہ دن گئے جب آمریت کی پیداوار کو سپریم کورٹ میں بیٹھ کر آئین کو ری رائٹ کرنے کی کھلی چھوٹ تھی. وہ دن گئے جب آمریت کی پیداوار کو سپریم کورٹ میں بیٹھ کر آئین کو ری رائٹ کرنے کی کھلی چھوٹ تھی. یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ آگے پتہ نہیں یعنی واہیات ترین جملے لکھتے ہیں. ابھی اپنے ٹویٹ پر, یہ 2 روز پہلے کا ان کا ٹویٹ ہے, ابھی خود یہ رد عمل دیتے ہیں کہ میرا تاثر غلط تھا. سپریم کورٹ میں آج بھی جسٹس منیر کی روحیں موجود ہیں. تو جسٹس منیر کون ہیں؟ جسٹس منیر کے جن کے متنازع ترین فیصلے تھے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں, اور یہ کہا جاتا ہے کہ سیاہ ترین وہ جسٹس تھے. تو جسٹس منیر کے یعنی بہت ہی باتیں کر رہے ہیں, لیکن اب دیکھیں اب بہت ہی لچر ترین, بہت ہی واہیات ترین, بہت ہی فضول ترین جو بات انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں کی, کسی بھی خاتون کے بارے میں. بشرا بی بی کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بات نہیں کی جا سکتی, لیکن واہیات بات نہیں کی جا سکتی. جیسے کسی کے بارے میں بھی یہ بات نہیں کی جا سکتی, خواہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہو, اور اس کے علاوہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والی کوئی عورت ہو, کوئی خاتون ہو, کوئی مرد ہو, کسی کے بارے میں بھی بلو دا بیلٹ بات آپ کر ہی نہیں سکتے, کرنی ہی نہیں چاہیے. آپ اپنی بات کریں, آپ اپنی منطق لائیں, آپ اپنا نظریہ لائیں, آپ فیصلے سے اتفاق کریں, اختلاف کریں, ٹکا کر اختلاف کریں. لیکن یہ جو منطق ہے نا کہ صاحب یعنی یہ والی چیز تو میں اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاؤں گا, یعنی تمام تر چیزیں یعنی اس وقت مجھے لگ رہا ہے نا کہ میاں داؤد صاحب کو اس ٹاسک پہ لگا دیا گیا ہے, جتنا گر سکتے ہیں, جتنے اپنے کپڑے اتار سکتے ہیں وہ کریں, اور اس کے بعد پھر جو آپ نے کرنا ہے وہ کریں, کیونکہ آپ کا ٹاسک یہی, آپ اس ٹاسک کو مکمل کریں اور وہ اسی پر لگے ہوئے ہیں. اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.